देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो, हत्ता कि खुदकुश हमला भी हो जाए तो दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मगरिब में अगर दहशतगर्दी हो जाए और अगर खुदकुश हमला हो जाए तो पूरा मगरिब हिल जाता है। आज बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर मैनचेस्टर में वाक़े ब्रिटिश एरेना में जो खुदकुश हमला हुआ कल रात गए, उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 22 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। और बहुत अहम बात यह है कि जो लोग इस वाक़े में हलाक हुए हैं उनमें से अक्सरियत टीन एजर्स की है, यानी नौजवान लड़के लड़कियां और बच्चे हैं जो कि इस खुदकुश हमले का निशाना बने हैं। बहुत बड़ा वाक़या है। इस एरेना में, ब्रिटिश एरेना में 21,000 लोगों की गुंजाइश मौजूद थी और ये खचा खच भरा हुआ था। कल जिस वक्त ये धमाका हुआ तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, 10:35 का मैनचेस्टर टाइम, और जब इस एरेना में गुलकार एरियाना ग्रैंडे का एक कॉन्सर्ट ख़त्म ही हुआ था और लोग अपने माहौल में, अपने इस कॉन्सर्ट के बाद जिस किस्म का मूड होता है उस माहौल में मौजूद थे कि आनन फानन ये जो रक़्स और मौसीकी का समा था ये चीखों और रोने की आवाज़ों में बदल गया और तबाहकुन सूरत हाल थी जो कि इस एरेना के अतराफ में और पूरे मैनचेस्टर शहर में नज़र आई। अब मगरबी ज़राए बता रहे हैं कि हमला आवर दरअसल बरतानवी शहरी था, मगर पीछे से उसका ताल्लुक लीबिया से था, मगर पैदाइश उसकी बरतानिया में हुई। गोया ये 23 साला बरतानवी शहरी जिसकी लीबियन ओरिजिन है, सलमान अब्दी, वो खुदकुश हमला आवर था, वो इस वाक़े में मुलव्विस था। और इस बरतानवी शहरी के हवाले से अभी तक ये सामने नहीं आई कि क्या वो वाकई दाइश के एक नेटवर्क में काम कर रहा था, क्या वाकई दाइश अपने दावे के मुताबिक इसके पीछे थी, या ये मामला सलमान आब्दी या उसने किसी और के साथ मिलकर किया है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि ये तन्हा इस शख्स का काम नहीं है। खुदकुश हमला आवर की तैयारी, उसके लिए जिस किस्म के सामान की ज़रूरत होती है, तन्हा कोई शख्स नहीं कर सकता। यकीनी तौर पे एक नेटवर्क इसके पीछे मौजूद था। आज के इस धमाके के बाद लोग अभी तक सहमे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक क्लोज मकाम था जहाँ पर ये हमला हुआ एरेना के अंदर। और अब भी जो लोग टेलीविज़न पर आते हैं या मीडिया पर आके अपने उस वक्त के जज्बात का इजहार करते हैं, वो शॉक नज़र आ रहे हैं। बुरी तरह से वो इस वक्त खौफ और हरास में मुब्तला है। It's awful, whatever's happening. So everyone kind of calmed around us, and then all of a sudden everyone just started screaming and running in every direction, and all of a sudden there was a big bang and all of the seats started shook, and everyone just started running. People were screaming and crying. Once we exited the door, there was blood across the floor, and we just ran straight away. I couldn't really hear anything because the seats are blocked, and it was just really scary. We heard the explosion when we got to the fire doors, and we just looked behind us and there was chaos. The lights came on and bomb went off. Everyone just went crazy and was running and screaming and trying to get out and jumping over seats. We managed to get through the doors, and how we wasn't crushed to death is a miracle. पहली बार नहीं है बरतानिया में खुदकुश हमला हुआ है। इससे पहले भी 12 साल कबल बरतानिया में खुदकुश हमले हुए थे, और वो 7 जुलाई 2005 को लंदन के मुख्तलिफ ट्यूब स्टेशन में हुए थे। 4 खुदकुश हमलों में 52 लोग हलाक और 700 जख्मी हुए थे। लंदन की तारीख की, यूरोप की तारीख की दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वारदात थी। खुदकुश हमला करने वाले मोहम्मद सिद्दीक खान, शहजाद तनवीर, हसीब हुसैन बरतानवी शहरी थे, जबकि एक और दहशतगर्द
جمیکن شہری تھا اور جس کی پرورش مگر برطانیہ میں ہوئی تھی. تو آج کا یہ خودکش حملہ نہ صرف اس نے 12 سال بعد برطانیہ میں ہوا ہے، یورپ کو پورے کو ہلا دیا ہے، مغرب کو ہلا دیا ہے، اور خاص طور پہ برطانیہ کا یہ دوسرا بڑا شہر مانچسٹر سکتے کے عالم میں نظر آتا ہے، خوف کے عالم میں ہے. اس کی تازہ ترین تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں. مانچسٹر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ اسحاق چودھری. اسحاق چودھری صاحب، بتائیے گا مانچسٹر کا اوورآل حال کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی، گزشتہ رات تقریباً 10:30 بجے یہ مانچسٹر ٹاؤن سینٹر کے ارینا میں بم دھماکہ جو ہوا ہے، اس سے اس وقت تک تقریباً 22 افراد کی ہلاکت کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہو چکی ہے، جبکہ تقریباً 60 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. گزشتہ رات پولیس نے پریس کانفرنس کے دوران ان تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ واقعہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. پولیس ذرائع کے مطابق اس وقت تک کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں، لیکن ان کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی. پولیس اس واقعے کو بڑی ہی احتیاط سے دیکھ رہی ہے، چونکہ اس شہر میں مانچسٹر سٹی جو ہے، اس میں مختلف المذاہب اور مختلف الثقافت کے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں. مانچسٹر برطانیہ کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل سٹی ہے. اس کے چاروں اطراف جو رستے ہیں اس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ آباد ہیں. پاکستانی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں آباد ہے. یہاں سے تقریباً 6-7 کونسلر جو ہیں وہ سٹی کونسل کے جو وہ ممبر ہیں، جبکہ یہاں سے 2 MEPs منتخب جو ہوئے تھے گزشتہ یورپین الیکشن میں، ان کا تعلق بھی پاکستانی کمیونٹی سے تھا. مانچسٹر میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. اس سے قبل 1996 میں یہاں ٹاؤن سینٹر کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا، لیکن اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا. البتہ موجودہ واقعے کے بعد جو مقامی کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو مسلمان ہیں، ان میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ گزشتہ رات مانچسٹر کے ملکہ ٹاؤن اولڈم میں ہوا ہے، جہاں ایک مسجد کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پولیس اس واقعے کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کم از کم وقت میں ان واقعات کی جو ہے وہ نشاندہی ہو سکے اور لوگوں کو گرفتار کیا جا سکے. کمیونٹی لیڈرز، کونسلرز اور سابق ممبران پارلیمنٹ جو ہیں، انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. آج شام کو مانچسٹر ٹاؤن سینٹر کے اندر ہلاک ہونے والے جو جاں بحق ہوئے ہیں لوگ، ان کی یاد میں شمع روشن کی جائیں گی. بہت بہت شکریہ اسحاق چودھری مانچسٹر سے ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. 4 سال کے بعد الیکشن کا سال شروع ہو گیا ہے. بھرپور کوششیں ہو رہی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اور ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس وقت زبردست جدوجہد جاری ہے. مقابلے میں دونوں صوبے آگے ہیں. دونوں جگہوں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. پچھلے چند دنوں کے دوران پنجاب میں بڑی سرمایہ کاری کانفرنس ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مگر سندھ میں خاموشی ہے. سندھ کی حکومت اور اس کے کرتے دھرتے صرف منہ دیکھ رہے ہیں. اس پورے ماحول کی آپ کو اطلاع دیں گے، اس کی تصویر دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. انتخابات کے سال میں بھرپور کوشش ہے سرمایہ کاری ہو، ترقیاتی کام ہو، اور اس حوالے سے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی، اور اس دوڑ میں آگے ہے حکومت پنجاب کا صوبہ اور صوبہ خیبر پختونخوا. سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی یہاں پہ بھرپور کام ہو رہا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے لاہور میں ایک بڑی بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، جس کی اس کی اونرشپ اور اس کو اوورسائٹ چیف منسٹر شہباز شریف خود کر رہے ہیں. بڑی میجر انیشیٹو ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے سرمایہ کاری کے لیے ایک بڑا ماحول بن رہا ہے. اس کی سربراہی وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کر رہے ہیں، اور بہت ہی مؤثر اس وقت سما بنا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ میں اس پورے معاملے پہ خاموشی ہے. سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی، سرمایہ کار کو راغب کرنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. اس پورے ماحول میں ترقیات کو بہتر بنانے کے حوالے سے بہت ہی سست روی کا شکار ہے خاص طور پر سندھ کا صوبہ. بلوچستان میں کچھ بہتری ہے کیونکہ وہاں سی پیک کے حوالے سے بڑے کام ہو رہے ہیں، اور بلوچستان کی صوبائی حکومت بھی کچھ نہ کچھ متحرک ضرور نظر آ رہی ہے. سرمایہ کاری کا یہ ماحول جو پنجاب اور کے پی میں نظر آ رہا ہے، اس کی ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں.
صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ان دنوں حکومتی سطح پر ترقیاتی کاموں، معاشی اور اقتصادی گہما گہمی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے انتہائی سرگرم ہیں۔ آج لاہور میں حکومت پنجاب کے تحت بزنس اپرچونٹی پر 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار اختتام کو پہنچا، جس میں دنیا کے 26 ممالک سے 450 مندوبین نے شرکت کی۔ سیمینار میں شریک 400 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سربراہان نے پنجاب میں توانائی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور دیگر صنعتوں میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں مختلف کمپنیوں سے پنجاب حکومت کے 49 معاہدے ہوں گے۔ سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا سرمایہ کار میرا مالک ہے، کیونکہ وہ سرمایہ لاتا ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، آگے بڑھیں، یہاں سرمایہ کاری کریں۔ ہم یہاں موجود ہیں آپ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے۔ سیمینار میں ساہیوال کول پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والی چین کی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سانگ تاجی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو شہباز اسپیڈ کے نام سے پکارا۔ پاور پلانٹ بنانے میں ہم نے ریکارڈ اسپیڈ دکھائی ہے، جسے پنجاب اسپیڈ اور شہباز اسپیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے صوبائی حکومت اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے مابین 4 بڑے معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں کی مجموعی لاگت 11 ارب ڈالر یعنی تقریباً 1170 ارب روپے بنتی ہے۔ معاہدوں کے تحت نوشہرہ کے نزدیک سی پیک ماڈل سٹی اور پشاور ماڈل ٹاؤن کے نام سے 2 نئے شہر بسائے جائیں گے، جبکہ ان کے علاوہ ان معاہدوں میں کرک میں آئل ریفائنری، ہری پور میں سیمنٹ پلانٹ اور چترال میں 500 میگا واٹ کے پن بجلی کے 3 منصوبے بھی شامل ہیں۔ FW کے 6 مہینے کے ڈسکشنز اور میٹنگز کے بعد آج اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 11 ارب ڈالر کا ہمارے ایگریمنٹ ان سے ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سی پیک ماڈل سٹی اور پشاور ماڈل ٹاؤن میں تقریباً 10 لاکھ افراد کو رہائش، تعلیم، صحت، فری تجارت سمیت جدید سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ پنجاب میں جو اس سلسلے میں انیشیٹو لیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو حالیہ سیمینار ہوا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، جو پنجاب کی وزیر خزانہ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیمینار ہوا ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز کو بلایا گیا، اس میں کتنا کاسمیٹکس ہے اور کیا چیز ایسی ہے جس کو کہ ہم کہیں گے یہ بالکل سالڈ ڈوبل چیز ہے جو کہ سامنے نظر آئی ہے، جو کہ ریٹرک نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ ہم نے اس طرح کی ایک انٹرنیشنل سیمینار 2015 میں بھی کیا تھا، نومبر میں، لگ بھگ اب سے تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے۔ اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس رائپ ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فیڈمک میں، اس کے علاوہ بھی باقی علاقوں میں، یہ اس سیمینار سے جو ہم نے اگریمنٹس اور انڈرسٹینڈنگز پہ سگنیچر کیے تھے وہ اب رائپ ہو گئے۔ تو اس میں ہم محنت تو کافی کر رہے ہیں، 2015 سے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ احساس ہے کہ ملک کو اگر ہمیں ہائر گروتھ پہ لے جانا ہے، زیادہ ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، تو انویسٹمنٹس کو تو بڑھانا ہی ہے۔ صوبے بھی اپنا رول پلے کریں اس میں، اور ہم نے نتیجے میں یہ دیکھا ہے کہ ہاں انویسٹر کانفیڈنس بہت بڑا ہے۔ ایک تو ملک میں تھوڑی سی اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ہم بڑھے ہیں، پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بھی بڑھے ہیں۔ یہ سب، اور جو ہماری بجلی اور باقی ایشوز تھے جو ہماری گروتھ امپیڈ کرتے تھے اور انویسٹر کو پاکستان میں آنے سے روک رہے تھے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا وہ فورن ہو، اس کو ہم نے کچھ اس میں پیش رفت ایسی ہوئی ہے۔ یہ جو ابھی جو آپ کا سیمینار ہوا ہے، اس میں سی پیک ریلیٹڈ مجھے انویسٹرز یا وہ انٹرسٹ سے زیادہ پروناؤنس نظر آ رہا ہے، یا کہ آؤٹ آف سی پیک کتنے انویسٹرز ہیں جو جینوئنلی پنجاب میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں، یا جس کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
देखिए ज़्यादातर आप तो ठीक कह रहे हैं कि सी पैक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके थ्रू सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है कि ये गेम चेंजर है रीजन के लिए, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाइनीज़ आए हुए हैं, उसके अलावा टर्किश इन्वेस्टर्स थे हमारे पास, कोई मेरे ख्याल से 59 कंपनीज और बिजनेसेस आर फ्रॉम टर्की जिन्होंने विजिट किया हमारे पास। बाकी और आप खुद कह रहे हैं 2 दर्जन के बराबर ममालिक हैं जो आ रहे हैं। सी पैक पे इंडस्ट्रियल जोन्स पे भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर करेक्टली सो इस पे सी पैक पे रुझान है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा हमारे साथ थी, पंजाब की वज़ीर ख़जाना है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के मज़ाफ़ात में फॉर्ब्स का इलाका था जहाँ पे सब्जियाँ थी, फ्रूट्स लगते थे और ये बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन ये वीरान हो रहा है, सहरा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक माफिया है जो कि बजरी उठाती है, उसने इस पूरे इलाके की शक्ल को बदल दिया है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची के मज़ाफ़ात में गडाब का इलाका है। एक ज़माने में यहाँ पे सब्जियों के, फ्रूट्स के फॉर्म्स होते थे और बहुत ही हरियाली होती थी, लेकिन पानी की यहाँ पे अब कमी हो गई है। ज़री ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीम्स आ गई हैं, रेती बजरी की भरपूर चोरी होती है ऑर्गेनाइज इस पूरे इलाके से। ये करोड़ों रुपए के काम होते हैं जो कि जिससे कि पूरी सिंध इंतज़ामिया फ़ायदे उठाती है, मगर इसका नुकसान ये है कि इस इलाके की कुदरती हुस्न ख़त्म हो गया है। यहाँ की हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन और बागात को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है, बंजर कर दिया गया है। पानी की इतनी कमी हो गई है कि ज़ेर ज़मीन पानी भी 800 फीट तक नीचे चला गया है, जबकि डैम सूख गए हैं। और इसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहरियार जंजुआ की इस खुसूसी रिपोर्ट को। हदे नज़र बंजर ज़मीनें और उजड़े हुए बागात। शहर कराची का ये मज़ाफ़ाती इलाका गडाब कभी सरसब्ज़ हुआ करता था। गडाब टाउन अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन के बाइस मशहूर था। हज़ारों एकड़ अराजी पर यहाँ पर सब्जियाँ और फल काश किए जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नहीं। यहाँ के बागात उजड़ चुके हैं, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। तकरीबन 100 एकड़ पे चीकू के दरख्त लगे हुए थे, अब ये सारे दरख्त जो हैं वो सूख गए बारिश न होने की वजह से। उमैर बलोच और उनके खानदान को काश्तकारी करते हुए दिहाइयाँ गुजर गईं, लेकिन जिस सूरत हाल का सामना इनको अब करना पड़ रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारी टोटल यहाँ ओवरऑल हमारे जो खानदान की 300 एकड़ ज़मीन है, बारिश न होने की वजह से तकरीबन यहाँ जो है हम सिर्फ अब 5% एग्रीकल्चर पे आ गए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ से जो है ट्रक के मतलब 3-4 ट्रक डेली निकलते थे। ये जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, इस पे जो अब लैंड माफिया जो कि वो एक्टिव हो रही है और ये ज़मीन पे कब्जा कर रही है। कब्जे हुए यहाँ पे ज़मीन? बिल्कुल, आपको मैं लोगों से मिलवाता हूँ जिनकी ज़मीनें कब्जे की हुई हैं। वालेकुम सलाम। हमें ये बताया कि आपकी ज़मीन पे कब्जा हो गया है, थाने में कुछ किया या अपने यहाँ के जो बड़े हैं उनसे कोई राब्ता किया? वो तो हमने बोला है, जैसे पटवारी को जो दे नारा थर का है उसको हमने बोला, उसने बोला कि मैं फोरस लेके आता हूँ, उल्टा हमें धमकियाँ दिया है। गडाब की हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील होती जा रही है, कुछ कब्जा करके और बाकी मजबूर किसानों से खरीद कर। गडाब में ज़राअत की तबाही में कुदरती और इंसानी अवामिल दोनों कार फरमा हैं। ये थद्दो डैम है और इसको बनाने का मकसद ये था कि इस इलाके की ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखा जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि एक तो बारिशें कम हो रही हैं और दूसरा इस इलाके से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि दिन दहाड़े बजरी चोरी की जा रही है। सरकारी और अदालती पाबंदी के बावजूद गडाब से रेती बजरी की चोरी मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। कहा जाता है कि इस धंधे को सियासी सरपरस्ती भी हासिल है। जब बारिशें होती हैं, पानी गुजरता है तो वो फिल्टर होकर ज़मीनों पर जाता है तो वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, जिससे यहाँ जो हमारा एग्रीकल्चर है वो पूरा कुओं का सिस्टम है, उससे जो हम एग्रीकल्चर करते हैं रेती बजरी उठाने से और बारिशें कम होने की वजह से कुएँ सूख गए तो पूरा इलाका आपको बंजर नज़र आ रहा है। तो ये 2 बड़ी वजह हैं यहाँ के जो एग्रीकल्चर ख़त्म होने के।
کراچی جیسے بڑے شہر کے گرد و نواح میں کھیت و کھلیان ماحول کو تر و تازہ رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو وہ وقت دور نہیں جب اس علاقے کی بچی کچی ہریالی ہاؤسنگ اسکیمز اور اونچے اونچے پلازا میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ یہ بات اب بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پاناما کیس کی جے آئی ٹی کا مرحلہ اور آئندہ 6 ہفتے اسموتھ نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل اعلان کیا اور ببانگ دوہل کہا اس بات کو کہ پاناما کیس کی جے آئی ٹی کے لیے جو 2 مہینے دیے گئے ہیں اس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، اس میں رمضان المبارک بھی ہے، عید کی چھٹیاں بھی ہیں، عید بھی ہے۔ اس پورے معاملے میں آگے کا مرحلہ جو ہے وہ 100% ظاہر ہے کہ وہ رکاوٹوں کا مرحلہ ہے اور یہ اتنا آسان اور اسموتھ نہیں ہو پائے گا، اور اس کی واضح اطلاعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی بڑی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اعلیٰ ترین سطح پر فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے مروجہ قوانین کے حوالے سے وہ سامنے آئیں گے جے آئی ٹی کو، اور جے آئی ٹی کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ انہیں پاکستان کے وہ قوانین جو پاکستان کے تمام شہریوں پہ لاگو ہیں وہی حسن نواز شریف پہ، حسین نواز شریف پہ، مریم نواز شریف پہ اور جناب نواز شریف پر لاگو ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جے آئی ٹی کے سوالات، جے آئی ٹی کے کوشچنر اور جو ان کو میٹیریل دیا جائے گا ہر صورت میں وہ تمام قوانین کے مطابق ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرحلہ رکاوٹوں کا مرحلہ ہوگا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں جے آئی ٹی کا کام اتنا سادہ اور آسان نہیں رہے گا، اس کا بھرپور اظہار ہو چکا ہے۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک مؤثر ترجمان جناب طلال چودھری اس بارے میں بالکل صاف بتا چکے ہیں۔ ہمارے تحفظات اور جو حقائق تھے جے آئی ٹی میں اور جے آئی ٹی کے متعلق وہ سپریم کورٹ میں ہم نے دے دیے ہیں۔ ہم پاناما کیس میں شریف فیملی نے، میاں نواز شریف نے نہ اپنے مرحوم والد کے قانونی حقوق لیے، نہ اپنی بیٹی اور وہ بیٹے جو پاکستان سے باہر کروڑوں پاکستانیوں کی طرح جنہیں قانونی تحفظ حاصل ہے، انہوں نے وہ قانونی حقوق کی بھی اپنے بیٹوں کے نہ لیے، مگر جے آئی ٹی میں تمام قانونی حقوق جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہیں ہم وہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی نواز شریف کو کسی علیحدہ قانون سے اور دوسرے عام پاکستانیوں کو کسی اور قانون سے نہیں دیکھے گی۔ ہم پاناما کیس میں جو ہم نے اپنے قانونی حقوق چھوڑے تھے، ہم جے آئی ٹی میں انہیں استعمال کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا میں تشریح کر دوں کہ جناب طلال چودھری جو بات کہہ رہے ہیں اس کا موٹی موٹی بات میں آپ کے عرض کروں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے قوانین، پاکستان کے ٹیکس لاز، پاکستان کے قوانین صراحت سے کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی جو 6 ماہ سے زائد عرصے پاکستان سے باہر رہتے ہیں 1 سال میں، ان پر پاکستان کے ٹیکس لاز کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کو ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں ہوتے، ٹیکس کے حوالے سے ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ ہے جناب حسین نواز شریف کا، جو کہ مستقلاً سعودی عرب میں مقیم ہیں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں، اس لحاظ سے ان پہ ٹیکس کے کسی بھی قسم کے حوالے سے یا ان کے اثاثوں کے حوالے سے سوالات نہیں کیے جا سکتے۔ دوسرا معاملہ ہے جناب نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز شریف کے حوالے سے، جو کہ نہ صرف یہ کہ بیرون ملک رہتے ہیں بلکہ دراصل وہ برطانوی شہری بھی ہیں۔ برطانوی شہری ہونے کے حوالے سے، پاکستان کے وہ ریزیڈنٹ نہ ہونے کے حوالے سے ان پر بھی کسی بھی ٹیکس حوالے سے سوالات کا اطلاق نہیں ہوتا، گویا کہ وہ سوال نامہ جو جے آئی ٹی سرو کرے گی جناب حسن نواز شریف پہ، حسین نواز شریف پہ، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور یہ بات، اس کا غالب امکان ہے کہ جناب نواز شریف کے صاحبزادے ان سوالوں کے جو ان کے اثاثوں کے حوالے سے ہیں پاکستان کے ان قوانین کے حوالے سے کہیں اور اس کا جواب نہ دے۔ اسی حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وزیر اعظم کے اپنے استثناء کے حوالے سے، پارلیمنٹ میں ان کی تقریر کے حوالے سے، یہ وہ مسائل ہیں جو سامنے آئیں گے جب جے آئی ٹی اپنا سوال نامہ باقاعدہ
حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف کو سرو کر دے گی؟ اور بھی دوسرے مسائل ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عمران وسیم۔ بہت بہت شکریہ عمران وسیم صاحب۔ یہ بتائیے گا، لگ رہا ہے کہ اعتراضات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس جے آئی ٹی کی خدوخال کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اعتراضات فائل کر رہی ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ جو حسین نواز ہیں اس نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 2 ممبران کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک تحریری درخواست جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے، اور تحریری درخواست میں جن 2 ممبران کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے یا جن کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، ان میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے جو بلال رسول ہیں جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ عامر عزیز ہیں جن کا تعلق جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہیں اور وہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ ان 2 شخصیات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ تحریری درخواست کے اندر کہ ان 2 نمائندوں کا تعلق جو ہے کم و بیش جو ہے تحریک انصاف اور سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ہے، تو لہٰذا یہ استدعا کی گئی ہے اپنی اس تحریری درخواست میں کہ ان ممبران کو جو ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم سے جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور نئے جو لوگ ہیں ان کو ان کی جگہ پر شامل کیا جائے، اور یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ خصوصی بینچ کے سامنے جو ہے لگانے کے جو ہے وہ مناسب جو احکامات ہیں وہ بھی جاری کیے جائیں۔ اچھا، یہ درخواست جو ہے یہ جو گزشتہ سماعت ہوئی سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے حوالے سے اس وقت دائر کی گئی؟ جی بالکل، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایسی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، لیکن جو طلال چودھری کا جو سٹیٹمنٹ ہے گزشتہ روز کا، اس کے مطابق جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کر چکے ہیں، لیکن کل جب خصوصی بینچ اس معاملے کے اوپر سماعت کر رہا تھا تو ایسا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث نہیں آیا۔ اگر عدالت کے روبرو ایسی کوئی درخواست ہوتی ریکارڈ کے اوپر، ٹیبل کے اوپر، تو عدالت اس کو ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کرتی، ڈسکس کرتی، لیکن کل خصوصی بینچ کے سامنے ایسی شاید کوئی درخواست نہیں تھی، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے کھلی عدالت میں زیر بحث نہیں آیا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن یہ معاملہ ہوگا جے آئی ٹی کے سامنے ہماری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اس حوالے سے جواب فائل کیا جائے گا جب کوشچنائر کو سرو کیا جائے گا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے چوٹی کے ماہرین آئین و قانون میں سے ایک جناب سلمان اکرم راجہ، جنہوں نے پاناما کیس میں جناب نواز شریف کے صاحبزادگان کو بھی ریپریزنٹ کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بہت زور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گو کہ وہ استحقاق، وہ قوانین کا جو پروٹیکشن حاصل ہے آپ کے کلائنٹس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو پاناما کیس میں، وہ ایکسرسائز نہیں کیا کیس کے دوران، لیکن اب جے آئی ٹی کے مرحلے میں وہ جو رائٹس ہیں یا جو ان کو لیگل پروٹیکشنز ہیں وہ اب فورسفلی اپلائی کیے جائیں گے۔ جنرل ٹرمز میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا قوانین ہیں کہ جو کہ ایسے معاملات کے اندر جن کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور کیا ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ ان قوانین کو اب بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے اور جو بھی رد عمل، جوابات اور جے آئی ٹی کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہو وہ ان قوانین کے حوالے سے ہو؟ جی پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کامران صاحب کہ اب میں وکیل کے طور پہ بات نہیں کر رہا جناب حسین نواز اور حسن نواز کے، میرا جو تعلق تھا وہ سپریم کورٹ کی حد تک تھا۔ اب جے آئی ٹی کے سامنے معاملہ ایک فوجداری تفتیش کا ہے، وہاں دیگر احباب معاونت کریں گے، لہٰذا اب میں ایک غیر جانبدار وکیل کے طور پہ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہمارے جو ملک کے قوانین ہیں ان میں ٹیکس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بات شروع ہوتی ہے ٹیکس ریٹرن سے۔ جب کوئی شخص ایک ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے، اس کے ساتھ ویلتھ ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے ٹیکس حکام سوال جواب کر سکتے ہیں، اگر معاملہ آڈٹ میں آئے تو آڈٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کسی شخص سے پوچھنا کہ تمہارا کاروبار پاکستان سے باہر کیا ہے، یہ ثوابدید میں ہمارے ٹیکس حکام کی نہیں آتا، لہٰذا ان کی جو ریسٹرکشن شروع ہوتی ہے ایک ٹیکس ریٹرن کے ذریعے، یا ان کو یہ پتا چلے کہ کوئی شخص قانون کی روح سے اس پہ لازم ہے کہ وہ پاکستان میں ریٹرن فائل کرے اور وہ ریٹرن فائل نہیں کر رہا، اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، پاکستان میں وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے،
اور ان کے اوپر یہ بھی کوئی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ریٹرن فائل کریں کیونکہ ان کی حیثیت بطور نان ریزیڈنٹ پاکستانی مسلم ہے. تو اس لیے یہ تمام معاملات جو ہیں جو ایک ٹیکس ریٹرن سے شروع ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ یقیناً یہ موقف اپنا سکیں. سلمان صاحب ایک چیز کائنڈلی بتائیے گا, ایک چیز یہ بتائیے گا پلیز کہ یہ جو قانون ہے یہ پروٹیکشن صرف ایف بی آر کے حوالے سے انہیں حاصل ہے کہ ایف بی آر آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے فلاں اثاثے فلاں یہ معاملات ہے, یا کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ان سے یہ بات نہیں پوچھ سکتا؟ یعنی کہ جو ٹیکس لاز ہیں اس کا احاطہ تمام اداروں پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایف آئی اے یا ایس سی سی پی یا اسٹیٹ بینک ان سے پوچھے کہ جی کہ وہاں آپ کی کیا جائیداد ہے, تو ان لاز کا سہارا وہ یہاں بھی لے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان کے قانون کے لحاظ سے آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. دیکھیں بڑی حد تک یہ بات درست ہے, سہارا ان قوانین کا لیا جا سکتا ہے, اگرچہ ہمارے ہاں نظیریں موجود ہیں, فیصلے موجود ہیں کہ جہاں کرمنل انویسٹیگیشن ہو وہ مکمل طور پہ ٹیکس کے قوانین کے تابع یا اس کے تحت نہیں ہوتی, لیکن یہاں چونکہ معاملہ اگر خالصتاً اثاثوں کے حوالے سے ہوا کہ فلاں اثاثہ آپ نے کیوں ڈکلیئر نہیں کیا یا اس اثاثے کی تفصیلات بتائیے, تو یہ وہ سوالات ہیں جو ٹیکس حکام پوچھ سکتے ہیں, لیکن قانون نے ان کو پوچھنے سے منع کر دیا ہے, روک دیا ہے. اس سے ہٹ کے زیر نظر رہے آئین کا آرٹیکل 13. آئین کا آرٹیکل 13 ہر پاکستانی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ خاموش رہے کسی بھی حوالے سے. امریکن کانسٹیٹیوشن میں بہت مشہور ہے ان کی 5th امینڈمنٹ, ہمارے ہاں بھی اس قسم کا ایک آئینی تحفظ موجود ہے. تفتیش کار کی معاونت کرنا کسی پہ واجب نہیں ہے. اگر وہ ایک سوال پوچھتے ہیں اس سوال کا آپ جواب جس حد تک دے سکتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, آپ دے لیتے ہیں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا, آپ پر روک نہیں ڈال سکتا, گویا کہ زبردستی نہیں. اگر جے آئی ٹی یہ کہے کہ ہم نے یہ سوال پوچھے حسن نواز حسین نواز شریف سے لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, وہ خاموش رہے, سپریم کورٹ میں رپورٹ دے تو سپریم کورٹ حکم نہیں دے سکتی حسن نواز شریف کو کہ آپ ضرور جواب دیں, اس کے بیس پہ اپنا نتیجہ اخذ کر سکتی ہے. دیکھیں جی بالکل, آئین کا آرٹیکل 13 بالکل یہ حق دیتا ہے کہ ایک شخص اگر مناسب سمجھتا ہے کسی سوال کا جواب نہ دینا تو وہ آئین کے آرٹیکل 13 کا سہارا لے سکتا ہے. یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے ہر پاکستانی کو جو حقوق میسر ہیں آئین کی روح سے. لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے. اب تک جو ہوا سپریم کورٹ کے سامنے ایک فیصلہ کیا گیا, ایک اخلاقی نوعیت کا فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جوابات دیے جائیں گے. اگرچہ جب ہم نے عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا, اپنی گزارشات رکھی, تو میں نے 3 قسم کی تفریق عدالت کے سامنے کی. ایک یہ کہ وہ معاملات جو تقریر کے حوالے سے ہیں, وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے, تقریر سب کے سامنے ہے, اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. دوسرے وہ معاملات جو الیکشن کمیشن میں دائر شدہ دستاویزات کے حوالے سے ہیں, وہ بھی پبلک ریکارڈ ہے. اور تیسرے وہ معاملات جن کا تعلق تفتیش تحقیق سے ہے, جو 50-60 سال کے اوپر پھیلے ہوئے واقعات کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے وہ معلومات فراہم کر دی گئیں جو موجود تھیں, جن کو فراہم کرنا ضروری سمجھا گیا. اس سے آگے اب اگر تفتیش بڑھتی ہے تو یہ تفتیش کاروں کا کام ہے کہ وہ معلوم کریں کہ 1980 میں کیا ہوا. اگر وہ ہمارے موقف یا میرے موکران کے موقف سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, یا 1978 میں کیا ہوا, اس حوالے سے جو موقف اپنانا تھا وہ اپنا لیا گیا. جو لوگ جن کے ایفیڈیوٹ دیے گئے, طارق شفیع صاحب اس میں شامل ہیں, ان کا موقف موجود ہے. اب جے آئی ٹی اگر کوئی ان پہ زبردستی کرتی ہے, ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی. تفتیش کار کا کام ڈرانا دھمکانا نہیں ہے, اور اس حوالے سے تمام آئینی اور قانونی جو تحفظات ہیں اور جو حقوق حاصل ہیں کسی وٹنس کو, کسی گواہ کو, وہ جے آئی ٹی کے سامنے لیے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے. قصہ مختصر یہ کہ یہ ہے اب مشکل مرحلہ, یہ آسان مرحلہ نہیں ہوگا. جے آئی ٹی کو لوہے کے چنے چبانے ہوں گے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اسی قسم کے معاملات, صرف کیریکٹر چینج ہو رہے ہیں. جناب نواز شریف کی جگہ عمران خان, پاکستان مسلم لیگ نون کی جگہ اب آئے گی پاکستان تحریک انصاف. فورن فنڈنگ کے الزامات ہیں, آف شور کمپنی کے الزامات ہیں, کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے, الیکشن کمیشن میں بھی ہے. آج پی ٹی آئی نے کہا کہ ان معاملات میں نہ وہ سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے اس کو, نہ ہی الیکشن کمیشن کو, یہ معاملہ کسی اور فورم میں جانا چاہیے. یہ بھی بڑا دلچسپ کیس ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ کے علم ہے ایک جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو اپنے اثاثوں کے حوالے سے, غیر ملک میں ان کی جائیداد کے حوالے سے
پاناما کیس کے فیصلے کے آنے کے بعد ایک JIT کا سامنا ہے اور بہت اہم معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عین اسی وقت کچھ اسی قسم کے الزامات کا سامنا حزب اختلاف کی بڑی جماعت تحریک انصاف کو بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان پر بھی الزامات ہیں۔ کوئی 12 الزامات ہیں جن کی سماعت اس وقت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس میں ایک جانب پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزامات ہیں کہ اس نے قانون توڑا اور بیرون ملک فنڈنگ حاصل کری اپنی جماعت کے لیے، اور کچھ الزامات ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست جناب عمران خان کے حوالے سے ہے، ان کی آف شور کمپنی کے حوالے سے اور اسلام آباد میں ان کی جائیداد کے حوالے سے۔ دونوں بہت اہم معاملات ہیں اور اس حوالے سے یہ کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہے ہیں۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی سربراہی میں۔ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر عطا بدیال پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے آج بھی غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت رکھی۔ اس دوران PTI کے وکیل انور منصور خان نے موقف اختیار کیا کہ حنیف عباسی کی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں قابل سماعت نہیں۔ انہوں نے ماضی کی غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کرتے ہوئے اس پر کمیشن بنانے کی تجویز دی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات میں الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو بھی نہیں مان رہی اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو بھی نہیں مان رہی۔ دونوں جگہ پہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ فورم نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان معاملات کی تحقیقات کے حوالے سے۔ گو کہ یہ ایک اسکروٹنی کا عمل ہے اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عدالتوں میں عمل ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جناب عمران خان مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے، اپنی تلاشی دے۔ اس حوالے سے وہ اپنے بارے میں بھی کہتے رہے ہیں کہ جب بھی ایسا موقع ہوگا وہ بالکل اعتراض نہیں کریں گے اور اپنی صفائی جہاں دینی ہوگی، اگر ان پہ کوئی الزامات لگے تو اس کا وہ بھرپور جواب دیں گے۔ اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور قانون نہیں توڑا تو مجھے TOR سے کیوں ڈر لگے؟ اگر آپ بے قصور ہیں آپ کو ڈر کا کس چیز کا ہے؟ اگر نواز شریف کو خوف نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو TOR کے اوپر کیوں نہیں اپنا احتساب کرواتے؟ ان کی تو ہمیں ٹیکٹکس کا پتہ ہے کہ ٹائم صرف لے رہے ہیں ڈیلے کرنے کے لیے۔ جتنی دیر یہ نون لیگ ڈیلے کر رہی ہے کوئی شک نہیں کسی کو ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو چھپانے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ کوئی اب چھپ نہیں سکتا، نہ عمران خان چھپ سکتا ہے۔ عمران خان کو بھی ہر چیز کا جواب دینا ہے، نواز شریف کو بھی ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے جمہوریت۔ آج انہی معاملات کی سماعت ہوئی، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا۔ آج چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے اس معاملے پر ریمارکس دیے کہ اگر PTI غیر ملکی فنڈنگ نہیں لے رہی اور تو اس کو اس معاملے پر اعتراضات کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے وہ کیوں اعتراضات کر رہی ہے۔ یہ بھی کہا جناب چیف جسٹس نے کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں پر اعتراض ہے۔ کمیشن بنانے کی جگہ الیکشن کمیشن کو ہی اگر ہم کمیشن کا درجہ دے دیں تو کیا کہا جا سکتا ہے، یہ آج جناب جسٹس ثاقب نثار نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ بھی قرار دے سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کی سماعت کر سکتا ہے۔ جناب چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ آپ غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے ہچکچا کیوں رہے ہیں، ہمیں اعتماد ملیں، سوچ سمجھ کر دلائل دیں، کیا یہ دلائل سیاسی جماعت کے قد کاٹ کے برابر ہیں۔ جناب جسٹس عمر عطا بدیال نے آج ہی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ماضی کی ٹرانزیکشنز کو دوبارہ نہیں کھول سکتا، کون سا قانون الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹس کی دوبارہ جانچ پڑتال سے روک سکتا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے بھی آج الیکشن کمیشن میں بھی سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے عمران خان کی جانب سے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کی اور حکم دیا کہ تحریک انصاف 7 جون تک اپنا جواب ہر صورت میں جمع کرائے، اور اس کے لیے آخری ڈیڈ لائن آج چیف الیکشن کمشنر نے دے دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات پیچیدہ ہیں، ایک جانب سماعت ہو رہی ہے
سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک جانب ہو رہی ہے سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور یہ پیچیدہ بات اس لیے بھی ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ اسے ان معاملات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں پر اعتماد نہیں ہے. تو اعتماد کیسے بحال ہوگا اور یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، یہ ہم پوچھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شفقت محمود، جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. یہ آج چیف جسٹس نے بھی پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے جواب مکمل ہیں، تو فورم چاہے الیکشن کمیشن کا ہو، سپریم کورٹ کا ہو، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پہ بھی پوچھیں گے آپ اس کے جواب دے دیں گے. مگر آپ دونوں فورمز کو رد کر رہے ہیں، یہ کچھ کمپلیکیشن کو جنم دے رہی ہے بات. پہلے تو بات یہ ہے کامران صاحب کہ ہمیں اعتماد کا ایشو نہیں ہے. کس نے کہا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جس تناظر میں ہمارے وکیل صاحب نے بحث کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ میں یا الیکشن کمیشن میں. وہ ایک قانونی نکتہ تھا، جورسڈکشن کی بات تھی کہ جورسڈکشن جو ہے وہ ان معاملات میں کس کو ہے یا کس کو نہیں ہے. میں بہت ساری وکلانہ تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے بجائے اس کے کہ اندر خانے بڑے بڑے اربوں سے اور بڑے بڑے لوگوں سے پیسے لینے کے، ہم نے عوام کے پاس جا کے فنڈ ریزنگ کی. ہم نے باہر ملک جا کے فنڈ ریزنگ کی. عمران خان صاحب باہر گئے، انہوں نے اوورسیز پاکستانی سے فنڈ ریزنگ کی. وہ جو فنڈ ریزنگ کی اس کو ہم نے اس کا باقاعدہ آڈٹ کرا کے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کی. اور یہ جو ابھی جو کیس چل رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے کیا ہے نون لیگ نے، اور بڑی اپنی طرف سے بڑا ایک ٹیکٹک استعمال کیا ہے، کیونکہ ان کی اسکروٹنی ہو رہی تھی، ان کے اوپر سارے مقدمے مختلف قسم کے چل رہے تھے، تو انہوں نے 6 پٹیشنیں مختلف قسم کی ہمارے خلاف ڈالی ہیں، جن کی اصل جو جڑ ہے وہ ایک ہی ہے، اور فورن فنڈنگ اور وہ ایک اکبر بابر ہے جس کو پارٹی سے نکال دیا تھا، اس کو بھی انہوں نے آگے کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن جیسے کہ اس میں شفقت صاحب آج جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ آڈیٹڈ آپ کے اکاؤنٹس ہیں، ہر چیز بک کمپلیٹ ہے، آپ وہ سپریم کورٹ میں بھی دکھا دیں. اور سپریم کورٹ کہہ چکی کہ الیکشن کمیشن کی مینٹینیبلٹی ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ وہاں پر آپ نے اس کو اپنا پیش کرنا ہے، اور وہاں پہ اس کی جورسڈکشن کو سپریم کورٹ تسلیم کر چکی ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹس ٹھیک ہے تو آپ دونوں جگہ دکھا دیں. نہیں، اکاؤنٹس 100% ٹھیک ہے. بات جو الیکشن کمیشن کی ہے وہ ذرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو اگین یہ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ 2010 11 میں اور 12 میں جب ہم نے باہر سے جو اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں فنڈز دیے، اور بائی دا وے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو فورنرز اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، لیکن بہرحال وہ جو فنڈ دیے ان کو ہم نے آڈٹ کرایا، آڈٹ کرا کے الیکشن کمیشن کو دیا، اور الیکشن کمیشن اگر سیٹسفائیڈ نہ ہوتی تو تحریک انصاف کو بلے کا سمبل 2013 کے الیکشن میں نہیں ملنا تھا. یہ جب الیکشن کمیشن سیٹسفائی ہوئی ان آڈیٹڈ اکاؤنٹس، اور جو آڈٹ ہم نے کرایا وہ پاکستان کی ٹاپ کمپنی سے کرایا، اور وہ انہوں نے ایکسپٹ کیا اور ہمیں بلے کا نشان دیا. ہم جو ہمارے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں ان کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ساری ایکسرسائز جو تھی الیکشن کمیشن نے کر چھوڑی، اور کرنے کے بعد آپ نے سمبل بھی لاٹ کر دیا، اور اب آپ دوبارہ اسی چیز کو جو آپ ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں اسی چیز کو آپ دوبارہ کھول رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکبر بابر کی لوکس اسٹینڈ آئی کیا ہے. لیکن شفقت صاحب اس میں الزام یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سورسز آف فنڈز ہیں وہ پراپر نہیں ہے، اس میں لا کو وائلیٹ کیا گیا، اور جس انداز سے یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے اس کا پراپر ریکارڈ نہیں ہے. اسی لیے سپریم کورٹ اس کی کاگنیزنس لے رہا ہے، اس وہاں پہ مینٹینیبل ہے یہ کیس، اور الیکشن کمیشن میں اس کے بارے میں فریش معلومات آئی ہے، اس کی بیس پہ کر رہے ہیں. پل بات بتاؤں، ایک ہم نے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنائی امریکہ کے اندر، اس لیے کہ فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی LLC بنائی، پیپلز پارٹی نے بھی بنائی، اور پارٹیوں نے بھی بنائی. ہم نے بھی LLC بنائی اور اس کے ذریعے اس کو باقاعدہ ہدایت دی. آپ کو میں سرٹیفکیٹ فیکس کر دوں گا بعد میں، جس میں عمران خان صاحب نے اپنے دستخط کے ساتھ ان کو یہ ہدایت کی کہ یہ فنڈ جو ہیں صرف اور صرف پاکستانی اوریجن کے جو لوگ ہیں ان سے لینے ہیں. انہوں نے ہمیں واپس جواب دیا، سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ سارے کے سارے فنڈ جو ہیں
پاکستانی اوریجن امریکنز جو ہیں ان سے یا اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے ہم نے یہ پیسے لیے ہیں. تو یہ تو ہم تو ایک مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو باقی جماعتیں ہیں جو کہ اربوں روپے خرچ کرتی ہیں اور آج تک کبھی پتہ نہیں چلا کہ پیسے کہاں سے آئے, اور بابا ہم تو پبلک میں جا کے میس فنڈ ریزنگ کر رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس اچھا آج شفقت صاحب آپ کے وکیل نے کہا کہ اس کے لیے کوئی کمیشن بنا دے, سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ نہ سنیں, کوئی کمیشن بنا دے, گویا کہ ایک اس معاملے میں بھی کوئی جی آئی ٹی بن جائے جو سپریم کورٹ بنا دے اور اس کی اسی طرح سے مانیٹرنگ کرے جیسے کہ پاناما کیس کی مانیٹرنگ کر رہی ہے. یہی اب آپ کی پارٹی کا موقف ہے؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے وکیل, جس طرح ہمارے وکیل نے کہا ہے کہ کمیشن بنے, تو بالکل کمیشن بنے اور کمیشن بن کے ہر چیز کو دیکھے. لیکن یہ جو الیکشن کمیشن جو ایک چیز دیکھ چکی ہے اس کو دوبارہ کیوں اس کو کر رہی ہے؟ لیکن یہ ایک ٹرکی سچویشن نہیں ہوگی شفقت صاحب کہ آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں سیٹل کر لیں یا الیکشن کمیشن میں سیٹل کر لیں, آپ اس طرح کی جی آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں جس پہ ٹوٹل گورنمنٹ کنٹرول ہوگا, جو ایف آئی اے کرے گی, جو نیب کرے گی, جس پہ آپ کو کوئی اعتماد نہیں ہے. تو آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرام فرائی پین ٹو فائر کی طرف جا رہے ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ میں وکیل نہیں ہوں, اس کے اندر کوئی ایک قانونی پیچیدگی ہوگی, لیکن مجھے جس چیز کے بارے میں کانفیڈنس ہے اور میں آپ کو کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے فنڈز اکٹھے کیے ان کو ریکارڈ کیا, اس میں کسی نے $5 دیے, کسی نے $2 دیے, کسی نے 50. اس قسم کی فنڈ ریزنگ تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے کبھی بھی کسی فنڈ کو مس یوز کرے گا؟ تو یہ ایسی کوئی ہمارے اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. ہم صرف کوئی قانونی پوزیشن جو ہمارے وکیل نے لی ہے اس کے مطابق کمیشن بن جائے تو بڑے شوق سے بنے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو سر یہ پھر یہ اس بات کا فیصلہ جو آپ کا جو دلیل ہے, جو آپ کا موقف ہے, اس کا فیصلہ تو کوئی فورم ہی کرے گا نا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نہ کرے, اس کے لیے کوئی علیحدہ حکومت یہ سپریم کورٹ کمیشن بنا دے, فورم بنا دے, جی آئی ٹی بنا دے, آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرائیں گے؟ سپریم کورٹ نے دیکھیں پہلے جب الیکشن کا ایشو آیا تو اس میں ایک کمیشن بنا, ابھی یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, تو فورمز تو موجود ہیں, لیگل فورمز موجود ہیں, ہمیں کوئی چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہے. اور مجھے ایک اور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جس نے پاکستان کے لیے باہر کھیل کے پیسے کمائے, ایک ہی جائیداد تھی, اس کو بھی واپس پاکستان میں لا کے گھر خریدا, اس کے پیچھے پڑ گئے جنہوں نے اربوں روپے کھا کے اربوں روپے باہر رکھے ہوئے ہیں, وہ جو ہیں وہ کچھ دینے سے گریزاں ہیں. اور ہم آپ کو کل پوری منی ٹریل عمران خان کی کورٹ میں بھی پیش کریں گے اور میڈیا کو بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں موجودہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی, ٹوٹل فیلئر ہوا ہے قومی کارپوریشنز کے معاملے میں, جن کے قرضے موجودہ حکومت کے آتے وقت 300 ارب روپے کے لگ بھگ تھے, اب 900 ارب روپے کے ہو گئے ہیں. تباہ کن ناکامی ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے 4 سال مکمل ہو گئے, آخری سال ہے. اس کی سب سے بڑی ناکامی, اس کا سب سے بڑا فیلئر اور سب سے تباہ کن فیلئر کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلق ہے ان کارپوریشنز کا جو کہ قومی ملکیت میں سمجھی جاتی ہیں. جب مسلم لیگ نون نے 2013 میں اقتدار سنبھالا تھا اس وقت پی آئی اے, اسٹیل ملز, وابڈا اور دیگر جو نیشنل کارپوریشنز ہیں ان کے واجب الادا قرضے 312 ارب روپے تھے. اب مارچ 2017 پہ کے اختتام پر 300% اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کے اب 964 ارب روپے ہو چکے ہیں. یہ ہمارے اعداد و شمار نہیں ہیں, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار ہیں. جون 2016 تک ان قومی کارپوریشن کے قرضے 793 ارب روپے تھے, جس میں حالیہ پچھلے 9 مہینوں کے دوران 197 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. اسی لیے قوم کے کانوں میں جناب نواز شریف کی آواز گونج رہی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں, اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی زیادتی, ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ پی آئی اے ہو, پاکستان اسٹیل ملز ہو, یہ ادارے آج ملک کو سالانہ تقریباً 500 ارب روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں. پی آئی اے, پاکستان اسٹیل ملز اداروں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہی وہ ادارے ہیں جس پہ 500 ارب کے لگ بھگ ہم ضائع کر رہے ہیں پیسہ.
अगर ये पैसा ज़ाया ना किया जाता तो इस रकम से एक नई PIA और एक नई रेलवेज खड़ी हो सकती थी। मैं तो हैरान हूं कि क्यों नहीं ख्याल आया ये पहले साल बंद होना चाहिए था। जो रास्ते में मुश्किलें आएंगी हम उनको हर कीमत पे दूर करेंगे। अगर हम दूर नहीं कर सकते तो फिर मैं समझता हूं कि हमें हक नहीं है हुकूमत चलाए और बनाए। ये है वो सूरत हाल जो वादे जनाब नवाज शरीफ ने किए थे, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 312 अरब रुपए के कौमी कॉरपोरेशन के कर्जे 964 अरब रुपए हो गए हैं, और इस हुकूमत का 1 साल बाकी है। 1 खरब से ज़्यादा हो जाएंगे जब ये हुकूमत इलेक्शन पे जाएगी। इस तबाहकुन नाकामी पर बात करने के लिए हमें हुकूमत की तरफ से आए हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन और वफाकी काबीना के रुकन जनाब मिफ्ता इस्माइल। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। तबाहकुन कारकर्दगी है, ये किसने सोचा था कि ये डिलीवर करेगी नवाज शरीफ की हुकूमत? कमर भाई शुक्रिया। इसमें अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें हम, कुछ तो ऐसी डेट हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जैसे वापडा ने अगर लोन लिया है, एडिशनल लोन लिया है, तो हम दियामीर भाषा पे काम कर रहे हैं, दासू पे काम कर रहे हैं, तो वो तो तामीराती काम हो रहा है, वो तो मैं समझता हूँ कि वो अगर हमने कर्जा बढ़ाया है तो वो ठीक है। और जब हम आए थे तो तकरीबन 2.2% था GDP का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डेट। अब जो है वो मेरे ख्याल से 3% हो जाएगी, या 3 के शायद थोड़ी सी ऊपर चली जाए इस जून के अंदर। लेकिन जो दूसरा कर्जा है जो कि तशवीशनाक कर्जा है और जिसको हम नहीं रोक सके जिस तरह हमको रोकना चाहिए, मैं सच बोल रहा हूँ, वो उन हुकूमत की कॉरपोरेशंस का है, जैसे मसलन PIA हुआ या पाकिस्तान स्टील हुआ, जो कि खसारे में है, जो कि कर्जा ले रहे हैं पुराने कर्ज उतारने के लिए या सूद देने के लिए, लेकिन जो कोई तामीराती काम नहीं कर रहे। PIA कोई नए जहाज़ नहीं खरीद रहा, स्टील मिल को नया ब्लास्ट फर्नेस नहीं डाल रहा, वहाँ पर हमको कामयाबी नहीं हुई। हमने कोशिश करी थी मिसाल के तौर पर PIA को निचकारी के अंदर ले जाने की, लेकिन आपको पता है कि हमारी दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इसकी मुखालफत करी, लिहाजा हम उसको हुकूमत में चला रहे हैं। 200 अरब रुपए का PIA के ऊपर कर्ज था जिस दिन हमारी हुकूमत आई है, अब वो 300 अरब रुपए का हो गया है। ये पाकिस्तानी लोगों के ऊपर बोझ है, लेकिन कहीं पर भी हम हुकूमत ये का फैसला जब भी हुकूमत करती थी, निचकारी का एक इल्जाम आ जाता है कि आप पता नहीं अपने शहीदों को दे रहे हैं। तो साहब इसमें कंसिस्टेंसी के भी मामला है, गवर्नेंस के भी मामला है। मिसाल PIA में आपने 5 एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई कर ली, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करके कंसिस्टेंसी, उसको कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस उसको देते हैं कि वो विजन कुछ अप्लाई करे और उसकी पूरी सपोर्ट करे। 4 एक फेल हो गया था, दूसरे पे हो जाता, मगर ये 5वीं बार ये चेंजेस हुई है। पाकिस्तान स्टील में कोई आपसे तो एक्सपेक्ट किया जाता आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन लाएंगे, कोई इनोवेटिव कोई सिलसिला करेंगे, किसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। सर सच्ची बात यह कि हमने सिंध हुकूमत को भी ऑफर करी थी कि 1 रुपए में आप ले लीजिए सारा, सिंध हुकूमत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो नहीं लेंगे। इसको आप बेच नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान स्टील भी इतनी लंबी बोझ में है कर्जे की, 100 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा है कि वो वायबल नहीं है। अब एक ही तरीका है कि हमने सोचा था कि इसको रेंट कर दें और हम इसके लैंड के एवज कुछ वो उसको सेटलमेंट कर दें। हम जहाँ पे आगे जाते हैं वहाँ पर हमको सिंध गवर्नमेंट के लीज का चक्कर है, वहाँ पे मसला है। लेकिन मैं उससे नहीं हट रहा हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है कि PIA के अंदर हम डिफरेंट मैनेजमेंट्स लेके आए हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने कोशिश करी है, लेकिन हमारे मुल्क का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि तकरीबन हर वेंडर जो PIA का है उसने PIA के ऊपर केस कर रखा है। अबाउट 20% जो एम्प्लॉयज़ हैं उसने PIA के ऊपर केस कर रखा है। कहीं कहीं वकला भी हमारे उनके साथ मिल जाते हैं और एक लिटिगेशन का एक माहौल हो गया है। आप किसी आदमी को निकाल नहीं सकते, लिहाजा किसी को आप काम करने का नहीं बोल सकते। 1100 आदमी तकरीबन एक तखमीना है कि जो जाली डिग्री पे PIA में हम उनको भी नहीं निकाल पाते, वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं। इस सूरत हाल में हालांकि मैं ये समझता हूँ कि करंट MD जो है बड़ा अच्छा आदमी है और ईमानदार शरीफ आदमी है, मेहनती आदमी है, लेकिन कोई भी आप दुनिया का बेहतरीन MD भी ला देंगे, हुकूमत के स्ट्रक्चर के अंदर PIA को बेहतर करना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं दुनिया के 10 बड़े शहर कराची में है, लेकिन सिर्फ एक शहर है कराची जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा निजाम नहीं है। थोड़े दिनों पहले उम्मीद की किरण फूटी कि यहां पे कराची सर्कुलर रेलवे बन जाएगा, लेकिन अब आ गया है अना का मसला, वफाकी हुकूमत का, ख्वाजा साद रफीक का और सिंध हुकूमत का। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ ख्वाजा साद रफीक भी होंगे।
کراچی دنیا کے 10 بڑے شہروں میں ضرور شامل ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ واحد شہر ہے دنیا کا سب سے بڑا جہاں پر عوامی ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس شہر کے رہنے والے پرائیویٹ کوچز کی چھتوں پہ سفر کرتے ہیں، پیسے اتنے ہی دیتے ہیں جو اندر جو ٹھسے ہوئے لوگ ہیں کوچ کے اندر وہ پیسے دے رہے ہیں۔ انتہائی قابل رحم اور انتہائی دگرگوں صورتحال ہے۔ اس میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ سرکولر ریلوے یہاں بن جائے گا، یہ کسی زمانے میں ہوتی تھی اور اس سے شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ریوائیو ہو جائے۔ لیکن اب یہ امید بھی مدھم پڑ رہی ہے کیونکہ اس معاملے میں حائل ہو رہی ہیں دو پارٹیوں کی ہماری اطلاعات کے مطابق سیاسی انا۔ ایک جانب مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو اس انتہائی اہم منصوبے کے مختلف حوالوں سے کریڈٹ لینا چاہتی ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ ریلوے کی زمین ہے، ریلوے کے معاملات ہیں، وفاقی حکومت کا سی پیک کے ذریعے رابطہ ہے، لیکن سندھ حکومت کے جو گورننس کے معاملات ہیں، جو یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے معاملات ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں، مگر اس سب کے باوجود کراچی چاہتا تھا کہ کسی صورت سے سرکولر ریلوے بن جائے، لیکن ابھی اس حوالے سے رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ 15 سال سے سردخانے میں پڑا ہوا ہے۔ جاپانی حکومت یہ بنانا چاہتی تھی، اس نے اس کے لیے سرویز کیے، فیزیبلٹی رپورٹس بنائی، کروڑوں ڈالر خرچ کیے، لیکن پچھلے 9 سال کے دوران پیپلز پارٹی کی حکومت میں اس سلسلے میں کچھ نہیں ہوا۔ صرف پچھلے دسمبر میں جب چاروں وزراء اعلیٰ کے دورہ چین ہوا تھا، اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کر لیا گیا تھا، جس کے بعد یہ امید ہوئی تھی کہ اب اس کی تعمیر شروع ہوگی، لیکن سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان ڈیفرنسز ہیں۔ ایک بار پھر اس منصوبے کی راستے میں رکاوٹیں نظر آ گئی ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے مطابق 44 کلومیٹر طویل ہوگا، اس میں 23 کلومیٹر ایلیویٹڈ، 2.5 کلومیٹر حصہ زیر زمین سرنگوں پر ہوگا اور سرکولر ریلوے کی 24 ٹرینوں کے ذریعے آئیڈیلی 7 لاکھ لوگ سفر کر سکیں گے، لیکن یہ منصوبہ ہے، یہ اس کی ابھی فی الحال حقیقت دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر۔ سر بتائیے گا کیا معاملات ہے؟ یہ تو حکومت سندھ کا موقف ہے کہ وفاق یہ نہیں کر رہا، وفاق یہ نہیں کر رہا، وفاق وہ نہیں کر رہا، وفاق کے بھی اپنا ایک موقف ہوگا، وہ ہم جان لیتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ کیونکہ سندھ میں گورننس کے معاملات، ٹرانسپیرنسی کے معاملات، کرپشن کے معاملات، میرٹ کے معاملات، یہ تو بہت ہی برا حال ہے، تو یہ کیا حکومت سندھ اور وفاق کے درمیان کھیل ہو رہا ہے؟ جی خان صاحب، اس پہ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو اس معاملے پر، اس میں 2-3 چیزیں کا اتفاق ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کی اپروول دی تھی، خاص طور پہ یہ کہ یہ کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی جو یہ منصوبہ بنائے گی اس کا کنٹرول سندھ حکومت چاہتی ہے کہ انہیں دیا جائے۔ وزیر اعظم نے اس کی اپروول دی تھی، اس کا وہ جوابی خط فواد حسن فواد وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں انہوں نے لکھا تھا۔ دوسرا یہ زمین کے ٹریک کا مسئلہ ہے، تو اس میں یہاں ساتھ خواجہ شاہد رفیق صاحب جو ریلوے کے وفاقی وزیر ہیں وہ آئے تھے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی، پھر انہوں نے ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی تھی جس میں وفاقی حکومت، سندھ حکومت اور ریلوے کے حکام تھے۔ اس جوائنٹ کمیٹی کو یہ سارے معاملات حل کرنے تھے، خاص طور پہ زمین کا جو رائٹ آف وے ہے وہ اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کو دینا اور یہاں کمپنی سندھ حکومت کے منتقل کرنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے ہیں، ان 2 اجلاس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور اس میں جو ریلوے کے حکام ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو معاملات ہیں وہ ریلوے بورڈ اس کی اپروول دے گی کہ زمین کس ریٹ پہ اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کو دی جائے یا کن شرائط پہ یہ کمپنی کس طرح منتقل ہو سندھ حکومت کو۔ جبکہ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے، سندھ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی سطح پہ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جائکا سے جب یہ معاملات یہ منصوبہ بنا رہا تھا تو حکومت، وفاقی حکومت 1 روپیہ فی گز کے حساب سے یہی زمین کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کو منتقل کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اسی ریٹ پہ یہ زمین آ جائے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ یہ جو کمیٹی تھی وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے اور ان کے درمیان ان کے سطح پر فیصلہ نہیں ہو پائے گا، اور باقی جو دیگر مسائل ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا۔ جی بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کی پوزیشن جو آتھینٹک وفاقی حکومت کی، وفاقی وزارت ریلوے کی پوزیشن ہے، یہ حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ فرمائیے گا حکومت سندھ نے
ایک شکایتوں کا پلندہ ہے ہمارے حوالے کیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ماننے کے باوجود, ان کے دفتر کی جانب سے کنفرمیشن کے باوجود, کراچی اربن ٹرانسپورٹ کمپنی کا کنٹرول سندھ کو ابھی تک نہیں دیا گیا ہے. وزیر اعظم کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب, دنیا ٹی وی بہت بڑا چینل ہے پاکستان کا, اور آپ بڑے ہی معتبر اینکر ہیں, اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ سندھ حکومت کی شکایات ہیں, تو پھر مناسب ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور میں آمنے سامنے بات کر لیں, اور اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تو جو ریزرویشن وزارت ریلوے کی ہیں میں ان کا یہاں ذکر نہیں کروں گا, کیونکہ یہ یک طرفہ کارروائی ہوگی. اور جو ابھی آپ کے رپورٹر صاحب نے گفتگو کی ہے, یہ تو پلندہ آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے, ان میں صداقت نہیں ہے. میں صرف یہ کہوں گا اور مختصراً کہوں گا کہ قائم علی شاہ صاحب نے پہلے 2.5-3 سال تو ضائع کیے بلکہ برباد کیے, اور میں آن دی ریکارڈ ہوں, کئی خطوط لکھے کہ آئیں KCR پہ مل کے کام کرتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد پہلی بار سندھ حکومت نے دلچسپی کا اظہار کیا. جب وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم پاکستان کو ملے اور انہوں نے یہ ڈائریکشن حاصل کی, وہ نوٹیفکیشن اور لیٹر میرے پاس بھی ہے, وزارت ریلوے کو آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا, کیونکہ یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ جو KCR کا ٹریک ہے, جہاں KCR بننی ہے, وہیں سی پیک کا آغاز بھی ہوگا, کیونکہ کراچی نے پشاور کو کنیکٹ اسی ٹریک پہ اور اسی راستے سے کرنا ہے. تو ہم نے ایک ورکنگ گروپ ریلوے کے افسروں کا چین کے پچھلے دورے میں شاہ صاحب اور میں اکٹھے تھے, وہیں ہم نے مشورہ کر کے سندھ حکومت کا اور ریلوے افسران کا بنایا تھا. ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. اتنا سمپل نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. ہم اپنی زمین دینے پر بھی تیار ہیں. شہباز شریف صاحب نے میری موجودگی میں شاہ صاحب کو کہا ہے کہ وہ اورنج لائن کی ایکسپرٹیز بھی دینے کو تیار ہیں. شاہ صاحب خود بھی پرعزم ہے اس کام کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ ہی نے کوشش کر کے سی پیک میں چند ماہ پہلے اس کو انکلوڈ کروایا ہے, لیکن کچھ فاصلہ ہے جسے طے کرنا ہے. یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے. KCR بننا اشد ضروری ہے, لیکن نیشنل ریلوے کو بھی اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. سو ہم اگلے چند دنوں میں ملنے والے ہیں, ہفتے 1.5 ہفتے میں. میری اور شاہ صاحب کا مسلسل قریبی رابطہ ہے. کوئی سیاست ہمارے درمیان میرے خیال میں تو نہیں ہے. چلے خان صاحب, یہ بات صحیح ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کہ یہ کہہ رہی ہے حکومت سندھ کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بھیجی ہے وفاق کو, اور وہ اس کو چائنا وفاق نہیں بھیج رہا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے دراصل یہ وہی رپورٹ ہے جو کہ جائکا نے بنائی تھی, جو پچھلے 15 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ سرکولر ریلوے بن جائے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق شاید اسی میں چھوٹی موٹی تبدیلی کر کے فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی ہے. لیکن آپ تک تو پہنچ گئی ہے, آپ چائنا کیوں نہیں بھیج رہے اسے؟ نہیں بھائی, اتنا آسان نہیں ہے. میں بہت معافی چاہتا ہوں. یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. میرے علم میں یہ جائکا والی بات جو ہے اس میں نہیں جانا چاہتا. مجھے اتنا معلوم ہے جائکا کی رپورٹ سب سے پہلے ہم نے اینالائز کی تھی, وہ حقائق کے مطابق نہیں تھی, اور میں آن دی ریکارڈ ہوں. میں 4-6 جگہ پہ آج سے 1.5 سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ جائکا کی رپورٹ میں نقائص ہے. میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, وہ ڈویبل ہی نہیں تھی. اب مجھے بتایا یہ گیا ہے حکومت سندھ کی جانب سے کہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ہی بنائی گئی ہے, انہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہے, بنائی ہوگی. مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان ریلوے کے پاس جو قومی ریلوے چلاتا ہے یہ کیپیسٹی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم فیزیبلٹی رپورٹ ML1 کی بناتے. اورنج لائن کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کی کیپیسٹی پنجاب میں کسی ادارے کے پاس نہیں تھی, چائنیز کمپنی نے بنائی. اب ہو سکتا ہے سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے پاس یہ کیپیسٹی اوور نائٹ ڈیولپ ہوتی ہو. بہرحال ان کی فیزیبلٹی رپورٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم اسے یس کریں یا نو کریں. ہم اسے آلریڈی پڑھ رہے ہیں اور اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جو ML1 میں ہمیں جگہ چاہیے ہوگی جو آپریشنز کرنے ہیں وہ, اور ان کی رپورٹ آپس میں متصادم نہ ہو. لیکن اس کو اپروو بنیادی طور پہ چائنیز سائٹ نے کرنا ہے. لیکن خواجہ صاحب اگر انہوں نے کرنا ہے تو یہ 3 مہینے سے آپ کے پاس ہے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں, تو 3 مہینے تو اس کو نہیں کامران صاحب, یہ ایسے نہیں ہے. چونکہ میرے سامنے سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ یا وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہے, اس لیے میں کوئی زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا. میری پوزیشن بڑی ایسی ہے کہ میں اپنے اوپر یہ مدعا نہیں ڈلوانا چاہتا کہ KCR میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. ہم بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ درست نہیں ہے کہ 3 مہینے سے ہمارے پاس ہے. ابھی چند دن پہلے تو میری یہاں پہ ایک سینئر بیوروکریٹ سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ بھائی وہ رپورٹ ہمیں بھیجو. اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.